बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पे खातून के साथ जो इज्तिमाई ज़्यादती के हवाले से है। अगरचे मैं नहीं चाहता था कि इसके ऊपर मैं कोई बात करूं, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने और सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा कि आप इस पे कानूनी सूरत हाल से बात करें, तो लिहाजा मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने दिल की बात भी करूं और बताऊं कि मैं उस दिन से, जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, आज तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं एक सीनियर सिटीज़न हूं। मैंने इस माशरे को सुबह और शाम देखा है। मैंने ज़िंदगी के तज़ियात और तजुर्बात ये कहते हैं कि इसको किसी तरीके से भी और किसी भी अंदाज से बयान करना मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मैं मुकदमात के अंदर, बहुत मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर फ़ैसले भी दे चुका हूँ और मुकदमे चला भी चुका हूँ, लेकिन जब अखलाकियात की बात होती है और माशरे की बात होती है तो ये मालूम होता है कि कुछ ऐसे घिनौने किरदार हैं और ऐसे घिनौने अमल हैं जिसकी बात करना एक इंसान के लिए अच्छा महसूस नहीं होता। फीलिंग्स बहुत बैड होती हैं। उसके अंदर महसूस ये होता है कि हम अपने आप को कहाँ खड़ा कर लिया है अपने लाके। हम माँ ऐसे रिश्तों की बातें करते हैं जिसमें माँ, बहन, बेटी, बीवी, बच्ची, ये सारी हमारी औलादें हैं। हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। मैं इस गैर अखलाकी और इस घिनौनी किरदारों को कंडेम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इनको जो भी सख्त सज़ा अवेलेबल है वो तो मिलेगी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स के ऊपर इस पर गुफ्तगू हो रही है, उसे थोड़ा सा मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा मीडियम है जिसमें हर तरफ रिपोर्टर्स हैं। टीवी चैनल्स के तो रिपोर्टर एक मखसूस इलाकों के अंदर काम करते हैं और पहुंचते हुए उनको देर लगती है, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा रास्ता है, ऐसी चीज़ है, और आनन फानन उससे चीज़ें सामने आ जाती हैं और जो सोशल मीडिया देखते हैं उनके सामने हर चीज़ आया होती है और वो उसको एज इट इज़, जो वो देख रहे होते हैं, जो उनकी इतलात होती हैं, जो उनके सामने हो रहा होता है, या जो भी लेटेस्ट पोजीशन होती है वो बयान कर देते हैं और इसकी फ़ोटोज़ भी और वीडियोज़ भी लगा देते हैं ताकि लोगों तक वो खबर पहुंच सके। लेकिन जिस दिन ये वाक़या हुआ, मैं एक बात ये सोच रहा था कि क्या ये जो माँ है और उसके बच्चे ये देख रहे थे कि उनकी माँ के साथ कौन क्या ज़्यादती कर रहा है, कितना अलमिया है। सोचें तो सही, उन बच्चों की ज़िंदगी भर ये जो उनके सामने वाक़या हुआ वो कभी नहीं भुला सकेंगे। वो ज़हनी तौर पे मफलूज होकर रह गए। जो उन्होंने आओ बका तकलीफ़ अपनी माँ के साथ जुल्म और सितम होते हुए देखा, उसके अल्फाज मेरे जैसे इंसान के पास तो नहीं। तो मेरा दिल और दिमाग इस बात पर तैयार ही नहीं था कि मैं इस पर बात करूं, क्योंकि ये किसी सूरत से भी अच्छी खबर या अच्छी बात नहीं है जिसकी वजह से हम इसके ऊपर प्रचार करें। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक हैशटैग चला और उन्होंने डिमांड की कि रैपिस्ट को फांसी लगाई जाए सरेआम। तो मैंने सोचा कि उनका जज्बात अपनी जगह पर और उसकी कदर भी करनी चाहिए कि उन्होंने अपना इजहार किया। जो वो सोचते हैं, जो वो समझते हैं, उन्होंने हुकूमत से अपील की कि भाई इनको सरेआम फांसी लगाई जाए। लेकिन कानून के अंदर जो सूरत हाल है वो थोड़ी देर में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इस परेशानी और इस ज़हनी कल्फशार में मैंने सोचा कि इस पर बात ना की जाए, लेकिन ये सोचकर मैं खामोश हो गया कि मुझे इसकी कानूनी पहलू के ऊपर बात करनी चाहिए। आज मुझे महसूस हो रहा है
کہ ہم اپنی زندگی کو اوپر ہی اوپر سے اپنے خول کو اپنے باہر کو جاننے میں لگا دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل انسان ہمارے اندر رہتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ انسان کے لیے اور مردوں کے لیے خاص کر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم عام زندگی کے اندر یہی سوچتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بھی کوئی رشتے ہیں، ہماری بھی ماں ہے، ہماری بھی بیٹی ہے، ہماری بھی بیوی بچے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ یہ رشتے ہیں اور یہ سچے رشتے ہیں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ اللہ نے ان کے رشتے بنائے ہیں، یہ ڈیوائن تھیوری ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان سارے رشتوں کا ذکر کیا ہے، تو لہٰذا ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج پاکستان میں جنسی زیادتی کا جو مسئلہ ہے وہ غور طلب ہی نہیں بلکہ حل طلب ہے۔ آج ہر طرف جنسی زیادتیوں کے مجرموں کو سزا نہ ملنے کی صورت سے یہ مسائل روز بروز زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ہموطنوں، اگر کسی جرائم پیشہ افراد کو اس کے جرم کی سزا مل جائے اور اس کو یہ معلوم ہو اور دنیا کو یہ پتہ ہو اور پاکستانیوں کو یہ پتہ ہو کہ جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، لہٰذا ہمارے ہاں جب یہ واقعہ ہوا تو ہر طرف سے پریس کانفرنسز کے بھرمار شروع ہو گئی۔ مسٹر صاحبان جن کا یہ پورٹفولیو بھی نہیں ہے انہوں نے بھی آگے بیان دینے شروع کر دیا۔ پرائم منسٹر کے ترجمان صاحب ڈاکٹر صاحب انہوں نے بھی آگے بیان داغ دیے۔ موٹر وے پولیس کے آئی جی صاحب نے بھی بیان داغ دیا، اور اس طرح سے چیف منسٹر صاحب اور لا منسٹر صاحب اور وزیر اطلاعات پنجاب سب پریس کانفرنسز اور یہ ساری چیزیں سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے عزیز ہموطنوں، ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آج آواز جو سوشل میڈیا پہ اٹھ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہینگ ریپسٹ ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو لیو، دیز شوڈ بی نو مرسی آن دا کرمنلز، ہیونگ دا ریپسٹ پبلکلی اینڈ ہینگ دیم۔ آج جب ٹی وی چینلز کو ہم دیکھتے ہیں ان کا تجزیہ کسی اور انداز سے، وہ اپنا مقصد لے کے چل رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان دنیا کے اندر عزت کے ساتھ FATF سے نکل سکے۔ میں کچھ وجوہات بتا رہا ہوں واقعے کے حوالے سے، اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، انڈیا میڈیا کے اوپر اور پاکستانی میڈیا کے۔ یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا میڈیا کا جو رول ہے جس میں آپ ٹی وی چینلز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کسی طرح سے بھی ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کوئی نیک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان چیزوں کو اور ابھارتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو۔ آپ کے علم ہے کہ FATF کے اندر ہمارا کیس گرے لسٹ میں پڑا ہوا ہے، اور اگر ہم گرے لسٹ سے نہیں نکلے تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس زمرے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا جو رول ہے وہ FATF کے لیے بل پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے اپوز کر دیا۔ اب وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، ہر روز آپ کے سامنے یہ واقعات زور پذیر ہوتے جا رہے ہیں اور زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ یہ تو ایک اخلاقی اور غیر اخلاقی بات کی جا رہی ہے، اس میں وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، واقعہ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر وجوہات تلاش کرنا انویسٹیگیشن کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، میڈیا کا نہیں ہے۔ اگر پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو میڈیا اس کے اوپر انفلوئنس نہ کرے اپنے انویسٹیگیشن کے حوالے سے۔
اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں تو اپنے حد تک رکھیں، اس کو اس طرح سے پرچار نہ کریں کہ جس عورت کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ سوسائٹی کے اندر چلنے کے قابل نہیں ہے، لوگ اس سے ہمدردی نہیں کر رہے، اس کو نقصان دے رہے ہیں، اس کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو گیا۔ معاشرہ ہمارا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس انداز سے کس عورت کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، اور ایسی مظلوم عورت جس کا صرف اللہ ہی ہے، ظلم کی، بربریت کی، وحشت کی، دہشت کی، ہر چیز جو بھی آپ اس کے معاملے میں بات کرنا چاہیں وہ کم ہے، لیکن ہم اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے ہم اس کے اندر کوئی تمغات لینا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس عورت کا، ان بچوں کا بھی تحفظ چاہیے، ان کی بھی زندگی کو ریہیبلیٹیشن چاہیے، رسپیکٹ چاہیے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ظالموں نے ان کی ماں کے ساتھ ظلم کر دیا، ان کا کیا مستقبل ہے، کیا فیوچر ہے؟ سوسائٹی میں لوگ ان کو کس طرح کے تانے دیں گے؟ شاید آج نہ دیں، لیکن کل کس کو کیا معلوم؟ آج اب میں جس وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، سوشل میڈیا سے اس معاملے کی بات ہی نہیں ہو رہی، ختم۔ 2 دن، 1 دن، 2 دن، 3 دن شور شرابہ، یہ وہ، اور اس کے بعد آج کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے یہاں عام آدمی اس چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر قرارداد لائی جائے۔ ارے بھائی، وہ کہتا ہے قرارداد کافی نہیں ہے، یہ صرف خالی دعوے ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کو مسائل کا حل کرنا ہے تو اس پہ عمل درآمد کیجیے، قوم کو متحد ہو کر ہی یہ بات کرنی ہوگی، اور سوچ کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہوگا۔ ہم کو ان واقعات کی اس طرح سے پرچار نہیں کرنا چاہیے جس سے انویسٹیگیشن کے اوپر اثر پڑے۔ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں، عوام یہ سوال اٹھاتی ہے، عوام یہ سوال پوچھتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے ایک آواز اٹھائی کہ پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا ماڈل کی ضرورت ہے، لیکن آج کیا جنسی درندوں کی سزا کافی ہے ہمارے قانون کے اندر جس کے اوپر آپ اطلاق ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ مراد یہ کہ یہ آواز پبلک اٹھا رہی ہے، لوگ پوچھ رہے، گلی کوچوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر زنا بالجبر کرنے والے بھیڑیوں کو سنسار نہ کیا گیا تو کیا یہ پاکستان اسلامی قوانین کے حوالے سے جانا جائے گا، یا اسلام اس کا نام کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی کہ اگر ایک آدمی کو سزا نہ ملے اس کی جو انہیں زنا بالجبر کیا ہے، یا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عمل کیا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ہٹا دو، نہ لگاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اسلامی جب ملک بنا تھا تو یہ موٹو تھا، ٹھیک ہے، اب موٹو ختم ہو گیا۔ اسلام کے نام کی چیز اس ملک میں رائج ہونا مشکل ہے، تاکہ حکومت اپنے آقاؤں کو فالو کر سکے۔ اب لوگوں کے منہ کیسے بند کریں گے آپ حکومت میں ہیں، آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے جذبات کو ان کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک عوام کے ہی دم سے چلتا ہے، آپ عوام کے اوپر حکومت کرنے آئے ہیں، آپ بادشاہت سے نکل پڑے۔ آپ پھر وہ نعرے نہ دیں۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ نعرے کیوں دے رہے ہو بھائی، ہمیں کیوں مذہب کو استعمال کرتے ہو، ہمارے جذبات کو استعمال کرتے ہو، جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ پوائنٹ یہ ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تو آج یہ واقعات نہیں ہوتے، لیکن ماضی کی حکومتوں نے بھی جو رول ادا کیا وہ آپ کے سامنے، آج کی حکومتیں جو کام کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ وحشت، یہ درندگی، یہ بربریت
ہمارے معاشرے میں کہاں سے آئی، کیوں کر آئی، کیسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو یہ عمل کرتے ہیں؟ اور اگر اس کی ہم بنیادی باتوں کے پیچھے دیکھیں تو یہ موٹر وے پہ جو ہونے والا شرمناک اور اندناک واقعہ ہے وہ پاکستان کی عوام اور بالخصوص خواتین کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کسی ماں کا، کسی بیٹی کا، کسی بہن کا، کسی بچی کی عزت کا کوئی محافظ نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن یہاں آ کے ہم بے بس ہیں، لہٰذا یہ سوچنا پڑے گا۔ آج چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بیان میں نے اخبار میں دیکھے، جس میں انہوں نے CCPO کے بیان پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور بڑی زور دیا کہ ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور ان کو اور پاکستانی حکومت کو لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔ آج بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بات کرنے کے لیے بہت ہو، لیکن عملی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ریپسٹ ہے، زانی ہے، تو اس ملک میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ There should be no place for these rapists۔ بے شک اگر قانون اجازت دیتا تو ان کے ساتھ کارروائی کی جاتی ہے، لیکن اگر قانون کی ہی ہم نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انویسٹیگیشن جو پولیس آفیسرز اس میں انوالو ہیں، اس میں 2 ڈپارٹمنٹ انوالو ہو رہے ہیں، ایک موٹر وے پولیس اور دوسرا ایڈمنسٹریٹو پولیس، جن کا تعلق ادر دین موٹر وے پولیس سے ہوتا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ وائز، ڈویژن وائز اور اس طرح سے ساری جو تھانے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، موٹر وے پولیس کنٹرول کرتی ہے موٹر وے کو، لیکن جدھر سے موٹر وے گزر رہی ہوتی ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ پولیس اسٹیشن نہیں رکھتی، وہ کنیکٹڈ ہے اس ایریے کے اندر جس ایریے سے اس کی جوریڈکشن گزر رہی ہے، یعنی وہ روڈ گزر رہی ہے۔ اگر وہ پولیس اسٹیشن اے کے اندر واقع ہے تو وہ پولیس اسٹیشن اے کے میں ڈیمارکیشن میں آئے گی، اور جو بی میں آئے گی، دوسرے پولیس اسٹیشن میں آئے گی، وہ پورشن جو پولیس موٹر وے کا اس تھانے کے حدود میں پڑتا ہے اس میں آئے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موٹر وے پولیس یہ کہہ کے مبرہ ہو جائے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ موٹر وے پولیس کی ٹوٹل ذمہ داری ہے کہ وہ موٹر وے سے جو بھی لنکڈ راستے ہیں یا موٹر وے کے اوپر ہے جس سے وہ 2 ٹیکس لیتے ہیں، جن روڈوں سے وہ 2 ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، وہ ٹوٹل ریسپانسبلٹی موٹر وے پولیس کی۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جس طرح سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انویسٹیگیشن کرنا ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ اس میں جس انداز سے ہمارے یہاں پریس کانفرنسز ہوئیں اور لوگوں کو گرفتار ہونے سے پہلے ملزم ڈکلیئر کر دیا گیا، یہ بڑا سوچنے کا اور وقت المیہ ہے۔ جب تک آپ اس ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتے اور نہیں کیا آپ نے، آپ اس کو کس انداز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملزم ہے؟ لیکن اگر حقائق کی طرف ہم جاتے ہیں اور جو پکچرز اور جو گاڑی جس میں یہ محترمہ ان کے بچے تھے، اس کی روڈ کے اوپر کھڑے ہونے والی صورتحال کو، اس کے ویئر اباؤٹس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا جن کے نام یہ ملزمان لے رہے ہیں، پولیس لے رہی ہے، کیا یہ وہاں موجود تھے؟ اس ٹائم پہ کیسے پہنچے، کیوں کر پہنچے، اور یہ عمل کیسے ہوا؟
حقائق کچھ تھوڑے مختلف ہیں. میرا تجزیہ اس کے اندر مختلف ہے. اس کے اندر پولیس ان لوگوں کو بچا رہی ہے، ان لوگوں کی معاونت کر رہی ہے جو اس میں انوالو ہیں. یہ وہ لوگ جن کے اخباروں کے اندر اور ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پر تصویریں چھاپ دی گئیں، میرے اندازے کے مطابق مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ لوگ انوالو نہیں ہیں. اور یہ کل جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو اندازہ ہوگا. کیوں ڈی این اے کو جب میچ کرتے ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہے. تو وقت سے پہلے آپ ڈی این اے کو کیسے میچ کر سکتے ہیں؟ یس، یہ ہو سکتا ہے کہ انوالو ہوں، لیکن پری میچور پیریڈ کے اوپر آپ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہو؟ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے اناؤنس کرا دیا کہ جناب ہم نے گرفتار کر لیا، اور شام کو چیف منسٹر، لا منسٹر، پولیس کا آئی جی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے جس انداز سے گفتگو کری، کیا انویسٹیگیشن کے وقت وہ اس کے اہل تھے کہ وہ اس طرح سے گفتگو کرتے؟ سی سی پی او نے جس انداز سے وقت سے پہلے بیان دے دیا، اس سے اس کی میچورٹی کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس نوعیت کی سوچ رکھتا ہے. پولیس افسر، یاد رکھیے گا، آپ کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے. جب وہ اپنے تحفظ کے لیے کام کرنا شروع کر دے، اپنی ضروریات کے تحت شروع کر دے، تو اس کو کس طرح سے آپ یقین کریں گے؟ پولیس آفیسر کوئی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس پہ یقین ہونا چاہیے. کتنی کیسز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انویسٹیگیشن کو چینج کرانے کے لوگ درخواست دیتے ہیں، کیونکہ پولیس کا جو رویہ ہے اور پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ اس بات کی عینی شاہد ہے کہ یہ کلپریٹ لوگ ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ لوگوں سے پیسے کھا جاتے ہیں اور ان کو مجرموں کو بچا جاتے ہیں. ان کو بھی ایک دن مرنا ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر قوم کے ساتھ اگر یہی رویہ رکھنا ہے کہ وہ جیسے کہ ماضی میں رکھا گیا ہے. کتنے واقعات ہوئے جس میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کے سامنے، کیا ہوا آج تک؟ کسی کو کوئی سزا ملی یا کوئی ملزم پکڑا گیا؟ یہی لیڈر جو تقریریں کر رہے تھے ٹی وی چینلز کے اوپر، ریڈیوز کے اوپر، ہر چیز کے اوپر کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کریں گے اور ہم حکومت نہیں کریں گے، آج کہاں کھڑے ہیں؟ وقت گزر گیا ہے، لوگ مر گئے، لوگ رل گئے، ان کے بچے رل گئے. کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ ملک میں حکومتیں، کچھ نہیں ہے. کیا یہی ہم اسی دن کے لیے پاکستان بنا تھا؟ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ یہ دیکھیے کہ ہر آدمی اس پہ سیاست کر رہا ہے اس واقعے کے اوپر. کم سے کم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا یہ واقعہ ایسا ہے جس کے اوپر ہم سیاست کریں؟ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں ایک عورت کی تذلیل ہو. یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ یہ کیسے لوگ ہیں ہم؟ اپنے آپ کو بہت بڑا ہم مسلمان کہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا رویے تھے. عبرتناک سزا دی جاتی تھی تاکہ دوسروں کے لیے مثال ہو، جو دیکھیں ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے یہ حرکت کری تو ہمارے ساتھ کیا ہو. قانون کیا چیز ہوتی ہے؟ قانون تو آپ کے لیے ہے نا. آپ شور مچا رہے ہیں جناب کرپشن کرپشن. آج تک آپ دیکھ لیں کہ کرپشن سے کس طرح سے لوگ، بڑے لوگ بچے رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے. ہر ادارے چور ڈاکوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں. آج بھی اس وقت جب ہم بات کر رہا ہوں اس وقت بھی یہی حال ہے، کوئی فرق نہیں ہے.
سب لپ سروس ہے. ترجمان آتے ہیں, شور کرتے ہیں, زبان چلاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. یہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے. ایسا نہیں کرو بھائی. یہ لوگ روڈوں پہ آ گئے. ابھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں نے دیکھا ٹی وی چینل کے اوپر اور سوشل کہ ایک آدمی نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی, اغوا کرنے کی کوشش کی. علاقے کے لوگوں نے پکڑ لیا اس کو اور بہت مارا. کئی گھنٹے, کئی ملے تو مارتے لے گئے. پولیس تھی نہیں وہاں پر. یہ کون سی پولیس ہے بھائی؟ کس چیز کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک میں؟ اگر اس نے نہیں غلطی کی یا نہیں کیا تو اس کو مارا کیوں گیا بھائی؟ مجبور ہوتا نا انسان. اگر نہیں اس نے کیا تو مارنا بھی تو غلط ہے. اگر کیا ہے تو پھر یہ ریئیکشن ہے عوام کا. عوام آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی. پولیس پہ تو قطعی طور پہ بھروسہ نہیں کر رہی. اب اسے پتہ ہے کہ اگر ان کے پاس معاملہ جاتا ہے تو یہ پیسے کھا جاتے ہیں. اب یہ واقعات یہ بات کر رہے ہیں کہ ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے واقعات ہیں وہ بہت شرمندگی کے باعث ہیں. اور ان کو چاہیے کہ حوا کی یہ بیٹی جو ہے, آپ کی بھی تو بہن ہے, آپ بھی کسی کے بھائی ہوں گے, آپ بھی کسی کے باپ ہوں گے. اور یہ شور شرابہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں, ہمارا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے آوازیں نکالنے شروع کر دیں, میرا جسم میری مرضی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں. یہ تو میرے جذبات کی روشنی میں تھی, مجھ سے کوئی زیادہ بات بھی ہو چکی ہوگی, لیکن میں معافی اس لیے نہیں مانگوں گا اور نہیں میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات کروں. میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں میرا کیا جاتا ہے, لیکن میری بہن بیٹیاں بچیاں اس معاشرے میں رہتی ہیں نا بھائی. جو مجھے سننے والے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ ساری بچے جو شہر میں گھوم رہی ہیں, یہ میری ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں. کیا ان کے لیے میں بات نہیں کروں؟ کیا مجھے دکھ نہیں ہوتا؟ میں انسان نہیں ہوں؟ آپ انسان نہیں ہیں؟ آپ نہیں سوچتے آپ گھر کے اندر کیا صورتحال ہے؟ کتنی بے شرمندگی کی بات ہے اور کتنی پریشانی کی بات ہے کہ مرد کا یہ رول رہ گیا. ہم اپنے بچوں کو کیا چیز دے رہے ہیں, کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہمارے بھائی, ہمارے بچے, ہمارے جوان لڑکے یہ سوچے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, تو ان کی بھی بہنیں ہیں, ان کی بھی تو ماں ہے, ان کی بھی تو بیٹیاں ہیں. ان کے ساتھ کوئی کرے تو ان پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ معاشرے کی سوچ کی ضرورت ہے. ہم کو اس سے نکلنا نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے. جب سمجھیں گے تو نکلیں گے. جب احترام اور عزت کے رشتے ہمارے یہاں ڈیولپ ہو جائیں گے تو پھر ہی تو ہم نکل سکیں گے, ورنہ تو ہم اسی میں الجھے رہیں گے. ہم اپنی اپنی مسجدیں الگ کر کے اپنے قبلے الگ نہیں کر سکتے. معاشرہ جوڑ ہے ان سارے عقائدوں کا جو آپ کو ایک ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں, ایک اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم تو اس طرف قیامت کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. آج اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ عبرتناک واقعہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اور ہم نے اس کے خاطر اپنے ہر چاروں طرف نظر رکھنی ہے اور ان چیزوں سے دور ہونا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک بہتری آ سکے. میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ریپ کا قانون کیا ہے اور زنا کس انداز سے بیان کی جاتی ہے. تو لہذا میں قانون کے حوالے سے آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ یہ سیکشن 375 ہے پاکستان پینل کوڈ, جس میں بتایا گیا ہے کہ a man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 5 following descriptions. Number 1, against her will, یعنی اس کی مرضی کے خلاف. Number 2, without her consent, اس کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے. With her consent, اب یہ بل زنا بل رضا ہے. When the consent has been obtained by putting her in fear of death over her. اب یہ جو کنسنٹ ہے اس کو
اس نے کسی طرح خوف پیدا کیا ہو اس کے اندر، اس کو مارنے کی دھمکی دی گئی ہو، اس کی وجہ سے۔ چوتھا کہتا ہے ود ہر کنسینٹ وین دا مین نوز دیٹ ہی از ناٹ میریڈ ٹو ہر اینڈ دیٹ دا کنسینٹ از گیون بیکاز شی بلیوز دیٹ دا مین از اندر پرسن ٹو ہوم شی از اور بلیوز ہر سیلف ٹو بی اے میرڈ۔ اور 5 میں کہتے ہیں with or without her consent when she is under 16 years of age۔ ایکسپلینیشن اس کے ریپ کا کیا کنسپٹ ہے وہ بتا رہا۔ penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse of necessary to the offense of the rape۔ میرے بھائیوں، یہ جو ریپ کی ڈیفینیشن میں نے 375 بتائی ہے، یہ پاکستان پینل کوڈ 1860 کا قانون ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا قانون، اور اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ 2006 میں سیکشن 5 کے اندر کی گئی۔ آگے چلتے ہیں تو اس میں 376 میں پنشمنٹ آف ریپ دی ہے، یعنی سزا کیا ہے ریپ کرنے والے کے اگر یہ کوالیفائی کر جائے کہ اس نے ریپ کیا۔ Whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of either description for a term which shall not less than 10 years or more than 25 years and shall also be liable to fine۔ آگے دوسرے پارٹ میں کہتے ہیں کہ when rape is committed by 2 or more persons in furtherance of common intention of all, each of such persons shall be punished with death or imprisonment of life۔ یہ بھی 2006 کے اندر اس کے اندر امینڈمنٹ لائی گئی ہے جس کے اندر اس کی پنشمنٹ موت ہے اور 10 سال اور اسے لائف امپریزمنٹ وغیرہ کے حوالے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، انگریز جب قانون بناتا تھا تو اس نے آپ کے اور سوسائٹی کی باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج بھی اس کا ریشو دنیا کے نقشے کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو میرے عزیز ہم وطنوں، ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام کی یہ بات کرنے والے کون لوگ تھے اور انہوں نے کس نظریے سے یہ ملک بنایا۔ تو سب سے پہلے بانی ہے پاکستان محمد علی جناح صاحب کا نام فاؤنڈر آف پاکستان کے حوالے سے نمبر 1 پہ ہے۔ پھر حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن جب نظام کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے اور وہ یہ دیکھے کہ ہر طرف اس کی زیادتی ہو رہی ہے، تو حکمران کوئی بھی ہو، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ فوجی ہو، اس وقت اس کو روک تھام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا جب یہ واقعہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا تو انہوں نے ایک فارمولہ دیا، اور وہ فارمولہ کیا تھا؟ انہوں نے ایسے واقعے پہ حد لگا دی جو اسلام کے اندر اور اسلامی نظام کے مطابق لگائی جاتی ہے۔ اب جب انگریزوں کے قانون کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو سفاکی ہے، لہذا انہوں نے قانون آرڈیننس کے ذریعے پیش لگایا، اس کو کہتے تھے دا آفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979۔ یہ 10 فروری 1979 کو لگایا گیا۔ میں اس کے انگریڈینٹس پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس کی مخصوص خاص چیزیں کیا تھیں۔ An ordinance to bring in conformity with the injunction of Islam، یہ پہلا اس کا موٹو ہے، the law relating to offense of zina۔ اب اسلام میں جو زنا کی قانون دیا گیا ہے اس کو انہوں نے لاگو کیا۔ اب اس کا پریمل دیکھیے، whereas it is necessary to modify the existence law relating to zina so as to bring it in conformity with the injunctions of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔
And whereas the president is satisfied that the circumstances exist which render it necessary to take immediate action. बड़ा क्लियर वर्ड्स लिखे उन्होंने कि जनाब प्रेसिडेंट उस वक्त का उसने देखा कि ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि इस कानून को लागू करना बहुत अशद ज़रूरत है, और उसने वो लागू करने के लिए ये ऑर्डिनेंस बनाया. नाउ therefore, in pursuance of the proclamation of the 5th day of July 1979, read with the laws, continuance in force, order 1977, see Chief MLA, order number 1 of 1977, and is pleased to make and promulgate the short following ordinance. आप चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, उस वक्त ज़िया-उल हक साहब थे, ये कानून नाफिज किया. और किस लिए किया? दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द ऑफेंस ऑफ जिना एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979, और ये सारे पाकिस्तान के अंदर लगाया जाएगा और वगैरह वगैरह. अब हम इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर आते हैं. उन्होंने इसके अंदर क्लासेस ऑफ वुमेन विथ प्रोबेटेड डिग्री के ऊपर बात की. यानी वो कौन सी औरतें हैं जिनको प्रोबेटेड डिग्री में, ममनू डिग्री में रखा गया. वो मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ. देयर आर इन ऑल 19 क्लासेस, 19 क्लासें उन्होंने दी. और वुमेन हु आर प्रोबेटेड अ मैन एंड ए मैरिज, जिनके ऊपर मर्दों की और शादी की दैट अनलॉफुल, जो अनलॉफुल होगी. वो क्या है? वो लड़का जिसकी माँ है या माएँ हैं, वो अपनी माँओं से शादी या जना नहीं कर सकता, बेटियों से नहीं कर सकता, बहनों से नहीं कर, यानी शादी भी नहीं कर सकता और अल्लाह जना भी नहीं कर सकता. फादर सिस्टर से नहीं कर सकता, मदर सिस्टर से नहीं कर सकता, ब्रदर डॉटर, सिस्टर डॉटर, foster mother, foster sister, mother-in-law, wife's daughter, stepdaughters, son wives, father's wife, stepmother, two sisters in conjunction, married woman, idolatress, one thrice divorced wife, a woman in either more than 4 wives. ये कैटेगरीज और ये क्लासेस दिए जिसके ऊपर अगर कोई शख्स इनके साथ शादी करेगा इन रिश्तों से और इनके साथ जना करेगा, वो सेक्शन 4 के अंदर आ जाएगा. 4 क्या है? ये मैं ऑर्डिनेंस पढ़ रहा हूँ 1979 का. अ मैन एंड ए वुमेन आर सेड टू कमिट जिना इफ दे विलफुली हैव sexual intercourse without being married to each other. अब इसके बाद 2006 के अंदर फिर अमेंडमेंट आई और वो चीज़ें वुमेन के हवाले से तब्दील की गई हैं. लेकिन ये बुनियादी तौर पे इसका मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें नाफिज क्यों की गई. 5 में कहते हैं कि जिना लायबल टू हद, यानी जो जिना करेगा उसके ऊपर हद लगाई जाएगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सुनिए और देखिए कि ज़िया-उल हक साहब ने इस्लामी कवानीन को कैसे नाफिज करने की कोशिश की और उन्होंने ऑर्डिनेंस दिया. जिना इज अ जिना लायबल टू हद इफ ए इट इज़ कमिटेड बाय अ मैन हु इज़ एन एडल्ट एंड इज़ नॉट इनसेन विद द वुमन टू whom he is not and does not suspect himself to be married. Or B, it is committed by a woman who is an adult and is not insane with a man to whom she is not and does not suspect herself to be married. 2. Whoever is guilty of zina liable to had shall subject to the provision of this ordinance. If he or she is Mohsen, be stoned to a death. Be stoned to a death at a public place. Or if he or she is not a Mohsen, be punished at a public place with whipping numbering 100 stripes.
اب غور کیجئے گا، جن کے اوپر حد لگانی تھی وہ بڑے کلیئر کہہ دیا ہے کہ ان کو پبلکلی اسٹوننگ کی جائے گی اور ان تک پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائیں، چاہے وہ عورت ہو اور چاہے وہ مرد ہو، دونوں کو۔ نو پنشمنٹ انڈر سیکشن 2، یعنی سیکشن 2 جو دی ہے اس کے اندر shall be executed until it has been confirmed by the court to which an appeal from the order of conviction lies. If the punishment be whipping until it is confirmed and executed, the convict shall be dealt with in the same manner as if sentenced to a simple imprisonment. اب یہ قانون بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں تو دے دی گئی، پھر اس کے اندر ایک اور بھی تھا، وہ تھا ایگزیکیوشن آف دا پنشمنٹ آف وپنگ، کہ کس طرح سے وپس لگائے جائیں گے، اس کا بھی آرڈیننس 1979 میں آیا۔ اور ایک اور آرڈیننس اس کے ساتھ آیا، وہ آیا تھا آفینس آف قذف، انفورسمنٹ آف آرڈیننس 1979۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آلریڈی پریکٹس ہو چکی ہے، اور اسلامک لا اور سنہ لا کے مطابق اس کی انفورسمنٹ کرنے کے لیے یہ آرڈیننس بنایا گیا، کیونکہ جس وقت آپ کے ملک میں وحشت اور دہشت پھیلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر آپ کے اندر تو اب اسی طرح سے جو ویپنگ کا قانون بنایا گیا وہ بھی اسی لیے تک کنڈیشنز تھیں اس کے اندر، وہ بھی اسپیسیفکیشن آف ویپنگ تھی اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ چیز سبسیکوینٹ ہے کہ جب آپ حد کو بات کریں گے اور اس کے اندر چیزوں کو لائیں گے تو اس صورت کے اندر آپ کو یہ باتیں کرنی پڑیں گی۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، میرا کام اور میری جو سوچ ہے وہ بڑی سمپل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے پاس کوئی خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام پیار و محبت سے دنیا میں اب پھیلا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ سختی کے ساتھ مسلمان بنائیں، کنورٹ کریں، نہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، اگر میرے پر یقین رکھتے ہو تو میرے قرآن پاک کے اوپر جو میں نے تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس پہ عمل کرو۔ عمل کیسے کریں؟ آج ہم غور کریں، اور میرے پاکستانی یہ بات بڑے آرام سے سمجھنے کی کوشش کریں، سوچیں کہ ہم صبح سے شام تک اس واقعے کے متعلق باتیں کرتے رہے، جس انداز سے بھی کی ہو، لیکن آپ ایک یہ بات دیکھیے گا کہ عام انسان تو غلطی کر سکتا ہے، پاکستانی ہے، ہر آدمی اپنے سوچ کے مطابق بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی صحیح کرتا ہے، کوئی غلط کرتا ہے، کسی کو پسند آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، لیکن ایک بات تو ہے کہ وہ سوچتا تو ہے، بات تو کر رہا ہے اس کے اوپر، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں تھانوں کی کیا پوزیشن ہے۔ آج آپ اگر دیکھیں تو تھانے میں جب بھی آپ کوئی پرچہ کٹوانے جائیں، یعنی ایف آئی آر کٹوانے جائیں، تو تھانے کے اندر اس ایف آئی آر کی فیس 25,000 سے شروع ہوتی ہے، اور وہ جیسی جیسے پارٹی بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے واقعہ ہوتا ہے وہ پیسے بڑھتے جاتے ہیں۔ آیا یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیا تھانے پیسے لینے کے لیے بنائے گئے ہیں، پیسے کمانے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو جو ایس ایچ او ہے اس تھانے کا، وہ 50 لاکھ روپے سے دے کے اس تھانے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اس کے پاس ایک فکس ٹائم ہوتا ہے کہ اس دوران کے اندر اس کو پھر پورا ہونے کے بعد وہ پھر مزید پیسے دے گا، تاکہ اس کی جو تعیناتی ہے اس تھانے کے اندر وہ رہے۔ تو لامالا جہاں یہ صورتحال ہو وہاں سے پولیس سے کسی چیز کی بہتری کی آپ امید نہ رکھیں، اور نہ ہوگی۔ لہذا میں اس واقعے کے حوالے سے دیکھ رہا تھا تو بڑی پولیس کو جو کام ہے وہ عوام کی حفاظت کرنا ہے،
مجرموں کو پکڑنا ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ وہ مجرموں تک پہنچ سکے. لیکن میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس پولیس کو کس بات کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں. کیا یہ عید ہے؟ کیا انہوں نے کون سا ایسا ملک کے لیے کام کیا جو ان کے فرض سے ہٹ کے تھا؟ کیا ان کو یہ سوچ میں نہیں آیا کہ ایک عورت کی زندگی برباد ہو کے رہ گئی ہے، اس کے بچے اب نارمل نہیں رہیں گے اور ہم مبارکباد دے رہے ہیں. یہی ہماری سوچ ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس نظام کے اندر ہمارے اوپر کیا فرق ہے. ہم کس لیے اس دنیا کے اندر اور اس پاکستان کے اندر ان عہدوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں. میرے عزیز ہم وطنوں، میرا تجزیہ میں پہلے بھی اس میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو واردات ہوئی اور یہ واقعہ ہوا اس کے اندر سرکاری لوگ انوالو ہیں، اور وہ لوگ جو اس روڈ کے اوپر ڈیوٹی دیتے تھے اور ان کی انٹری پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہوتی ہے جب وہ گشت کے اوپر نکلتی ہیں. میرا شک ہے، آئی ایم ڈاؤٹ فل، کیونکہ تجزیہ کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جو صورتحال فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ رہے ہیں اس سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اصل کلپرٹ کو چھپایا جا رہا ہے، اور وہ اصل کلپرٹ اس روڈ پہ پیٹرولنگ کرنے والے لوگ ہیں. اگر ان کی ڈی این اے کرا لیا جائے، ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کر لیا جائے، تو لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہے ختم ہو جائیں گے. لیکن جو ملزمان یہ شو کر رہے ہیں، وہ ملزمان اگر اس میں انوالو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ لوگ اس میں انوالو ہیں. کیونکہ جب پولیس انٹرسٹ لے رہی ہے کہ اصل ملزمان کو بچا لیا جائے، تو وہ کسی بھی کرائے کے لوگوں کو کھڑا کر کے، اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، مقدمہ بنا دیتی ہے اور پھر ہلکے ہلکے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور اس طرح وہ کورٹوں سے چھٹ جاتے ہیں نو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر. تو میرے عزیز ہم وطنوں، یہ ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم سب کو مل کے سوچنا ہے کہ جو کچھ بھی حالات ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ کیا یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا؟ ہم ان ظالموں کے ساتھ اسی طرح سے برتاؤ کرتے رہیں گے کہ پولیس ان سے مل جاتی ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن کیا کیا جائے؟ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جب تک اپنی نشو و نما سیاسی ڈھانچے کے اندر نہیں بڑھاؤں گا، میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ہر طرف اس واقعے کو لے کے ہر آدمی نے وقت سے پہلے بیان دینا شروع کر دیا. اگر نہیں دیا تو ایک آدمی نے نہیں دیا جس کو کہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، لیکن ان کے ترجمان صبح اور شام ٹی وی چینلز کے اوپر بیان دے رہے ہیں. ان کے منسٹرز یہ باور کرا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، اور حقیقت بھی یہی ہے. ارریلیونٹ لوگ کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کی دل آزاری کرے، کسی کو افسوس کرنے کی بجائے، سوچنے کی بجائے اس کو سیاسی استعمال کریں. اپوزیشن بھی یہی کر رہی ہے.
وہ بھی بار بار یہ بتا رہی ہے کہ حکومت فیل ہو گئی. ارے بھائی یہ پورا سسٹم فیل ہو گیا، آپ بھی فیل ہو گئے، حکومت بھی فیل ہو گئی. اب بچا کیا ہے؟ آپ کیا بچانا چاہتے ہیں؟ آپ کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، حکومت کے اوپر تھوڑا بہت جو اعتماد تھا وہ بھی کھوتے جا رہے ہیں. کیا اگر ایسے ہی عمل ہوتا رہا تو مدینہ کی ریاست کا جو نام آپ نے اپنے منہ سے نکالا کیا صحیح تھا؟ آپ خود جسٹیفائی کریں. ہم اپنے نبی کی باتوں کے لیے تو بہت کچھ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا استعمال سیاست میں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی چیز نہیں کرنی اور آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو کرنے نہیں دیتی. ہماری زندگی فنڈنگ کے اوپر ہے، ہماری زندگی لوگوں کے پیسوں پہ ادھار قرضوں پہ ہے. ہمارا سر کا بال قرضوں میں بھیگا ہوا ہے. آج ہم ڈونیشنز لے رہے ہیں کیونکہ قرضے لے لے کے اب قرضوں کے کھاتے بھی اس طرح کالے ہو گئے کہ اس میں جگہ نہیں بچی. اب ہمیں ڈونیشن چاہیے کیونکہ ہمیں کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے عزیز ہم وطنوں، دل تو بہت کچھ کہہ رہا چاہتا ہے اس معاملے کے اوپر، لیکن میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا اس واقعے کا بھی شکل صورتحال ماڈرن ٹاؤن جیسی ہوگی، اور وکٹم عورت اور اس کے بچے اس سوسائٹی میں بہت کچھ تکلیفیں اٹھائیں گے. یہ میں ایک حقیقت بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. ہر طرف سے ان کو تانے ملیں گے، ہر سوسائٹی کا ہر آدمی ان کو بری نظر سے دیکھے گا، جبکہ اس سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں. آج اگر آپ غور فرمائیں، میں آپ کے اوپر یہ بات چھوڑتا ہوں لیکن کہوں گا ضرور، وہ یہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے. آج آپ سوال پوچھیں، غور کریں میری بات کے اوپر کہ اسلام آباد میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پر عظمت فروشی نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر شراب نہیں بکتی؟ کیا وہاں پر عیاشیاں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر جوا نہیں ہوتا؟ کون کون سی برائیاں میں گناؤں جو اسلام آباد میں نہیں ہوتی؟ اور سب سے بڑا مارکیٹ رشوت کا اسلام آباد میں نہیں ہے کیا؟ جتنی بھی کمپنیز ہیں بڑی بڑی، انہوں نے اپنے ریسٹ ہاؤس اسلام آباد میں بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر سارے ملازمین رکھے گئے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ جو مہمان وہاں آئے اس کو پروٹوکول دیا جائے اس کے اسٹیٹس کے مطابق، اور جو اس کی خواہشات ہیں اس کو پورا کیا جائے. تو میرے بھائیوں، جب آپ کے اسلام آباد، جس کو آپ کیپٹل کہتے ہیں، جہاں پر پرائم منسٹر صاحب رہتے ہیں، جہاں کے اوپر اللہ بھلا کرے آپ کے منسٹر صاحبان رہتے ہیں، جہاں پر آپ کے ترجمان رہتے ہیں، جہاں پہ اپوزیشن رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی لوگ ہیں کس کو گنیں گے ہم، یہ سارے بیوروکریٹس وغیرہ سب وہیں رہتے ہیں. تو ان کے صبح شام اور روز بروز کی جو مصروفیات ہے، اگر ان پہ آپ غور فرمائیں تو مجھے تو کوئی شک محسوس نہیں ہوتا کہ اسلام آباد اسلام کے نام سے بنا، اس کو اسلام آباد بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کم سے کم آپ بنی غالہ سے جب نکلتے ہیں تو یہ تو دیکھیں کہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے. کیا اس کے اندر بھی کوئی انویسٹمنٹ چاہیے، کوئی ڈونیشن چاہیے تاکہ ان کا صفایا کر سکیں؟ وہاں کا جو آئی جی ہے اس سے آپ نے کبھی پوچھا کہ بھائی تم کتنا پیسہ کما رہے ہو یہاں سے؟ کیونکہ اگر آئی جی ایماندار ہو تو نیچے والوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں. لیکن کیا کریں، یہی ہو رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی ہم دیکھ رہے ہیں، یہی ہم سن رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا. کتنے پولیس افسران
کیوں اغوا ہو گئے؟ ان میں 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وہ خود اغوا کرواتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ ان کے خلاف جو بھی کچھ باتیں ہونے والی ہیں یا بننے والی ہیں اس سے بچاؤ جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ یہ جھوٹا الزام ہے اس لیے کہ مجھے اغوا کیا گیا. اور دوسرا جینون ہے. جینون اس لیے ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں جو ان کو اغوا کرتے ہیں, اور جب ان کے اوپر جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور پوری نہیں کرتے تو وہ لوگ جو ان پہ فنڈنگ کرتے ہیں یا فائننس کرتے ہیں وہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں. ایسے کئی واقعات آپ کو اسلام آباد میں ملیں گے جن کو بعد میں مار بھی دیا گیا, افغانستان میں بھی مار دیا گیا, وہاں لے جایا گیا. تو مراد میرے بتانے کی آپ کو یہ ہے کہ یہ واقعات جو آپ کے سامنے انسانیت اور بربریت کی موجود ہیں ان کے متعلق ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہم ایک بھیڑ چال زندگی گزار رہے ہیں. یہ مکان بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے حویلیاں بنی ہوئی ہیں, یہ کچے مٹی کے بنے ہوئے, پلاسٹر کے, سیمنٹ کے, ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ قائم رہیں گے لیکن اس میں رہنے والے نہیں بچیں گے. سب کو واپس چلا جانا ہے جہاں سے آئے تھے. تو پھر لے کے کیا جا رہے ہو؟ یہ بدکاریاں, یہ معاشرے میں ظلم و ستم کرتے ہیں, ہم بربریت کرتے ہیں, وحشت پھیلاتے ہیں, دہشت پھیلاتے ہیں. ہم کس قماش کے لوگ ہیں؟ برائی تو برائی ہے, چاہے جس نوعیت کی بھی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو. غلطی تو غلطی ہے, اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. بھائی مان لو کہ ہم غلط ہیں. ہم جب یہ طے کر لیں گے تو پھر اللہ سے ہم معافی بھی مانگیں گے. گناہوں کی ہم کو سزائیں جو مل رہی ہیں, آج ہم کیوں اس تباہ کار ہیں؟ آج آپ دنیا سے مقابلہ کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو دنیا میں کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. ہمیں دنیا لوگ ان لوگوں کو کس انداز سے دیکھ رہی ہیں. ایسا کرنے سے ہم اپنی ذات کے لیے تو جو نقصان دے رہے ہیں, ہم تو چلے جائیں گے, ہمیں تو لوگ بھول جائیں گے, لیکن پاکستان تو قائم رہے گا. پاکستان کو پہلے آپ نے بدنام کیا, 2 ٹکڑے کرا دیا. آج پاکستان کے 36 ٹکڑے کرانے کے لیے آپ تیار رہیں گے. یہ ہمارے لیڈر ہیں, اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ ہیں ہم. ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہمارے کیا رویے ہیں, ہمارا کیا رول ہے, لیکن ہم نہیں مانتے. ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. آج میں یہ بار کہہ چکا ہوں اور ہر روز کہتا ہوں, جب بھی میں لوگوں سے ملتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کا رول جو تھا وہ آج کے ماں باپ کا رول نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں نہیں دے رہے جو اسلامی نقطۂ نظر سے ان کے لیے ضروری ہے. تو ہم ان سے شکایت کرتے رہتے ہیں بچوں سے, لیکن ہماری شکایت غلط ہے. ہم ان کو روکنے کی جب کوشش کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نارکاٹکس کے اوپر کتنی بچے بچیاں جو ہے وہ اسپتالوں میں داخل ہیں, اور بعض تو ایسے پوزیشن میں پہنچ گئے وہ لا علاج ہیں. افسوس کی بات ہے. میں کوئی اس میں فخر محسوس نہیں کر رہا, مجھے دکھ ہوتا ہے. وہ اچھے بچے ہیں, اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, سرمایہ دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ ایسی علتیں پڑ گئے جن سے ان کو نکالنا مشکل ہی نہیں ہے, تکلیف دہ بھی ہے, اور اللہ کرے وہ نکل جائیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو حالات اور واقعات ہم سب روز دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ مذاق نہ اڑائیے. اس سے یہ سوچئے کہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ایک واقعہ جو آپ کے سامنے آیا, یہ سبق لینے کے لیے ہے. یہ بڑا ظلم ہے, یقین جانے بڑا ظلم ہے. اس کی جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور خاص کر مردوں کو سوچنا چاہیے, چاہے کسی نوعیت کے بھی لوگ ہوں, کہ بھائی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا, کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں. کیا یہ آپ کی اپنا مائنڈ سیٹ ہے یا آپ سے کوئی کروا رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا
یہ واقعات کرانے کے لیے باہر کی لوگ جو کہ اینٹی پاکستان ہیں، اینٹی مسلم ہیں، جن کو اسلام و فوبیا ہے، جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، جو چیزیں اسلام کے خلاف نکال کے لاتے ہیں. اب ایک سوال میں یہاں پوچھتا ہوں جو غیر ضروری بھی نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک کو آپ پھاڑ کے پھینکتے ہیں گے، جلاتے ہیں گے، آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے تو وہ ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، ردی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، صرف وہ تو اہمیت تو مسلمانوں کے لیے. آپ اس کو ٹی وی چینلز کے اوپر اور چیزیں کو دیکھ کے آپ ان کو جلا کے دنیا کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو جلا دیا؟ نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو، بات کرتے ہو. بھائی تمہارا انہوں نے کیا لیا ہے؟ تم کو کیا کہا ہے؟ وہ تو انسانیت کے پیغمبر تھے بھائی. مسلمان تو ان کے پیروکار ہیں. وہ تو ہر انسان کو یہی کہتے تھے کہ بھائی اللہ کو مانو، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ چاہے یہ کرو وہ کرو. انہوں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ نان مسلمس کو تو انہوں نے بہت اسپیس دیا، زندہ رہنے کے لیے جگہ دی، ان کی عبادت اپنی کرنے کی اجازت دی کہ جو دل چاہے آپ کرو. لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مائنڈ سیٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ہر پہلو کے اندر مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، مسلم خانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو بھائی یہ جو قرآن پاک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی خاتم النبیین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کسی کو کچھ نقصان نہیں دیا. ان کو خدشات ہے بھلے ہوں، لیکن آج ہم ان کی خدشات کو ثابت کر رہے ہیں یہ واقعات کر کے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تم باتیں کر رہے تھے وہ ٹھیک تھی. اگر ماضی کے اندر یہ قانون بن جاتا اور جو بنا ہوا تھا اس کو آپ نے اس نوعیت سے بگاڑ کے ختم کیا، جو پھر آپ کو حدود آرڈیننس لانے کے لیے. اب میں بات کرتا ہوں کیا مارشل لا آرڈر جو ہے اور نہیں استعمال ہو رہے؟ یہ نیب کیا ہے گا؟ نیب بھی تو فوجی حکمرانوں نے بنائے تھے، یہ حدود آرڈیننس بھی تو فوجی حکمران لے کے آئے تھے. تو بھائی اس کو چلنے دیتے. آپ نے کس کے کہنے کے اوپر اس کو ختم کیا؟ تو عدلیہ سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ قانون تھا تو آپ کو کیوں خاکی وردیوں سے کیا دشمنی ہے؟ آپ تو قانون کے نافذ کرنے والے لوگ ہیں. آپ نے جس طرح سے اس جگہ تک پہنچے ہیں اور آپ کے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو کیوں نہیں اچھی شکل کے اندر آگے بنانے کی کوشش کری؟ اس میں رکھا کیا تھا؟ 4 لائنوں کو تو قانون ہے، باقی تو اس کے چاروں طرف سے آپ لپیٹ شپیٹ کر کے اس قانون کو اپنی شکل میں بناتے ہیں گے. باقی تو سیکشن 4 اور 5 ہی ہے. ایک میں یہ بتایا گیا زنا کیسے ہوتا ہے اور دوسرے میں بتایا گیا سزا کیا ہوتی ہے، بس. باقی تو پروسیجر ہے، پروسیجر آپ کا انگریزوں کا بنایا ہوا، اس کے مطابق آپ چلیے. آپ تو اسے غلامی سے نکل ہی نہیں سکتے، آپ کہاں سے آزاد ہیں؟ تو عدلیہ کا کام تھا کہ اس کو ذاتیات سے یا اختلاف رائے سے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اس کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا بہتری ہے. جو چیزیں عوام کی بہتری کے لیے وہ تو آپ نے ختم کر دیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ آپ کے آقاؤں نے بولا کہ بھائی یہ قانون تو نافذ کر دیا ہے، اس کو ہٹاؤ. آپ نے ہٹا دیا اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ سارے کارروائی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. تو میرے عزیز ہم وطنوں، میں بات کرتے ہوئے جذبات کے اندر کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہوں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کو ہم سب کو مل کے اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی کوئی گفتگو نہ کریں جس سے اس عورت کے اوپر اور ان بچوں کی زندگی کے اوپر، ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر اور خراب اثرات پیدا ہوں. ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ان کو عزت دیں، ان کا احترام کریں. ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ دینے کی کوشش یہی ہو سکتی ہے. وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. اور میں یہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ بھی لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ بھائی یہ لوگ سب چھوٹ جائیں گے. یہ عورتیں بڑی عزت دار بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور بیچاری عورت کے لیے میرے ساتھ میں اس کے ساتھ بہت
دلی ہمدردی ہے میرے کو. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اس معاشرے میں وہ کیسے وقت گزارے گی. اس کے تو اپنے ساتھ نہیں دیں گے. ہمارا تو ایسا معاشرہ ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے کو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ خدا نخواستہ ایسا وقت ہم لوگ نہ دیکھیں. اور اس کے لیے ہمیں بند باندھنے پڑیں گے، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اور ہمارے یہی بچے بچیاں کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور ہو جائیں. جب ناکامی زندگی کے اندر ہوتی ہے اور تکلیفیں ہوتی ہیں تو لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ خودکشی ایک حرام ہے. اس کو ہم سب کو مل کے اس کو صاف کرنا پڑے گا. کوشش کریں اس سے ہم مذاق نہ بنائیں. میں پچھلے دنوں ایک آدھ دن پہلے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جا رہا تھا، تو میڈیکل اسٹور پہ جب میں رکا دوائی لینے کے لیے تو ادھر 5-7 آدمی کھڑے ہوں گے دکان کے اوپر دوائیاں لینے کے لیے. اب یقین جانیں ہر آدمی اسی موضوع کے اوپر بات کر رہا تھا. آج اگر آپ غور فرمائیں تو اگر یہ باتیں اسی انداز سے ہوتی رہیں اور ہر آدمی اس پہ صرف بات ہی کرتا رہا اور عمل نہیں کیا، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت شور ہوا، 2 دن بہت باتیں ہوتی رہیں اس کے اوپر. آج اس موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اب نئے موضوع شروع ہو گئے. تو انہوں نے جو بات کرنی تھی انہوں نے اپنی دل کی باتیں کر لیں، لیکن اس کو انہوں نے تحریک کی شکل نہیں دی اور اس کو آگے لے جانے کی کوشش نہیں کی تاکہ لوگوں کو ان چیزوں پہ باور کرایا جا سکے کہ یہ غلط کام ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، بہت دیر تک ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہ کسی اور موضوع پہ کسی اور وقت بات کروں گا. جب تک کے لیے میری بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ حافظ.